बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज 10 मुहर्रम का दिन है और आज के दिन रोज़े आशूरा कहलाता है। आज तक 9 दिन जो कुछ भी होता रहा मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया, और आज के दिन जो मसाइब के पहाड़ टूटने जा रहे हैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो बयान करने के लिए मैं आप दोस्तों के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने सुबह आशूर के एपिसोड जो थी स्पेशल, उसके अंदर मैंने आप दोस्तों को बताया कि यजीदी जो थे उनके अंदर बिल्कुल भी एक सब्र नाम की चीज़ नहीं थी, और वो जल्द अज जल्द ये नहायत घटिया इक़दाम उठाना चाहते थे कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके असहाब को शहीद कर दिया जाए और उनके ऊपर बाकायदा तौर पे अटैक कर दिया जाए। तो जैसे कि सुबह फजर के टाइम पर भी उन लोगों ने पेशकदमी की थी क़याम हुसैनी की तरफ, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के खुतबे ने उन लोगों को इस घटिया हरकत करने से बाज रखा था और वो जसारत नहीं कर पाए थे, और वो वापसी का रास्ता उन लोगों ने इख्तियार किया था। और उस खुतबे का, जैसे मैंने आप दोस्तों को बताया कि असर जो है वो हज़रत हुर के ऊपर हुआ, और हज़रत हुर अपने बेटे के साथ हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में पेश हो गए। और फाइनली 10 मुहर्रम को, जैसे कि मैं शुरू से बताता आ रहा था कि हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर में सिर्फ 2 बंदों का इजाफा होगा, और वो इजाफा हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से 72 की जो तादाद है टोटल, वो आज 10 मुहर्रम को हज़रत हुर के आने से पूरी हो चुकी है। दोस्तों, रिवायात में है, उलमा इकराम बयान करते हैं कि कोई 9 से 10 बजे का टाइम होगा, तो इब्न साद ने हुक्म दिया अपने लश्कर को, और तकरीबन कोई 700 से 800 का लश्कर जो है वो हज़रत इमाम हुसैन के ख़याम की तरफ रवाना हुआ जंग लड़ने के लिए। जब ये चीज़ देखी तो हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर से, जो कि सुबह तरतीब दे दिया गया था, 25 से 30 सहाबा जो थे हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर से, वो रवाना हुए उन 700 से 800 यजीदियों से मुकाबला करने के लिए। दोस्तों, जिस वक़्त जंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ और हज़रत इमाम हुसैन के जो असहाब थे उनको काफ़ी दलेरी से लड़ते हुए देखा गया, और वो यजीदियों के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो चुके थे, और यजीदियों का मेमना और मैसरा तबाह होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि चूँकि इनकी तादाद बहुत ही कम थी, आप ख़ुद दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ 700 से 800 की तादाद है जो कि इस वक्त मैदान जंग में बाकायदा तौर पर जंग लड़ रहा है, और एक तरफ सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान, जिसको कहते हैं कि 25 से 30 की तादाद थी असहाबे इमाम हुसैन की, जो उनसे मुकाबला कर रही थी उस वक्त। तो एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि हज़रत इमाम हुसैन के जो असहाब थे वो नज़र आना बंद हो गए, क्योंकि उनको मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया गया था। तो जब ये वक्त आया दोस्तों, तो खदशा नज़र आया कि कहीं ये दुश्मन जो है ये हज़रत इमाम हुसैन के इन असहाब के ऊपर मुकम्मल तौर पर गलबा ना पा ले। तो हज़रत अब्बास अलमदार को हज़रत इमाम हुसैन ने रवाना किया। दोस्तों, ये रिवायात में बहुत कम पढ़ी जाती है ये रिवायत, लेकिन ऐसा हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को कहा कि भाई जाओ और मदद करो असहाब की जो इस वक्त यजीदियों के घेरे में आ चुके हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुना करते हैं कि हज़रत अब्बास को गाज़ी अब्बास अलमदार कहा जाता है। उनको गाज़ी अब्बास क्यों कहा जाता है वो आज इस वाक़े से आप दोस्तों को पता चलेगा कि जैसे हज़रत अब्बास रवाना हुए ना, तो जैसे ही वो इंटर हुए हैं और उस मैदान जंग में इंटर होते हैं, और मैदान जंग में इंटर होते साथ ही उनके जब अली का शेर मैदान में आया है ना, तो जितने भी यजीदी थे वो मतलब उनके खौफ से ही, उनके जलाल जो उनका है, जो उनकी एक हैबत थी, उस हैबत की वजह से ही घबरा गए, और घबराने के बाद इधर से उधर भागने लगे। और हज़रत अब्बास ने एक तलवार चलाई और मेमना ख़त्म, दूसरी तलवार चलाई, मैसरा ख़त्म, और थोड़ी ही देर में दोस्तों, सिर्फ थोड़ी देर, कोई इतनी बड़ी जंग नहीं की उन्होंने।
ان کو نہ اتنی بڑی جنگ کا حکم دینا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر عباس مقابلہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو چاہے پھر یزید کی فوج سینکڑوں میں ہو یا ہزاروں میں ہو یا پھر لاکھوں میں ہو، وہ اکیلے حضرت عباس ہی ان کے اوپر غلبہ پا جائیں گے اور سارا نقشہ ہی پلٹ جائے گا۔ اور حضرت امام حسین تو امتحان دینے آئے تھے اور قربانی کے لیے آئے تھے یہاں پر، اس لیے ان کو جنگ کا اس طریقے کا جنگ کا ابھی بھی حکم نہیں ملا تھا حضرت عباس کو۔ ان کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ جاؤ نصرت کرو اپنے اصحاب کی جا کے اور ان کو واپس لے کر آؤ۔ اور حضرت عباس نے تھوڑی ہی دیر میں اپنے تمام 25 سے 30 جتنے بھی اصحاب وہاں پر موجود تھے ان کو بغیر کسی بھی نقصان ہونے کے، ذرا سا بھی نقصان نہیں ہونے دیا اور سب کو صحیح سلامت واپس لے کر خیام حسینی میں پہنچ گئے۔ اور اسی لیے حضرت عباس کو حضرت غازی عباس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ غازی۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین کے قافلے سے حضرت حر نے اجازت چاہی کہ ان کے بیٹے کو وہ حضرت امام حسین پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے حضرت حر کو اجازت دی۔ حضرت حر کے بیٹے جو تھے وہ میدان جنگ میں گئے، اور اس وقت کا جو عرب کی جو روایات تھیں وہ یہ تھی کہ 1 to 1 جنگ ہوتی ہے، تو 1 to 1 جنگ کے اندر ایک اس طرف سے حضرت حر کے بیٹے تشریف لے گئے تھے میدان جنگ میں، اس طرف سے ایک ایک کر کے یزید کے فوج سے ایک ایک ملعون آنا شروع ہوا اور واصل جہنم ہوتا گیا۔ اور جب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابن سعد ڈر گیا اور اس نے کہا کہ اس طریقے سے تو ایک حسینی بھی اس کو ہم قتل نہیں کر پائیں گے، ایک حسینی بھی شہید نہیں ہو پائے گا اور ہم سب کے سب مارے جائیں گے۔ اس لیے اس نے دوبارہ سے بزدلی کی وجہ سے یہ حکم دیا یزید کے لشکر کو کہ جاؤ اور سارے مل کر حملہ کرو۔ اور جب تیر کمانوں نے تیر چلائے، گھڑ سواروں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، اور حضرت حر کے جو بیٹے تھے انہوں نے نہایت ہی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، اور زخم اتنے لگے کہ وہ گھوڑے سے نیچے آ گئے اور انہوں نے اپنے آقا حضرت امام حسین کو مدد کے لیے بلایا۔ اب جب حضرت حر کے بیٹے زمین پر آئے نا گھوڑے سے اور شہادت ان کی قریب تھی، انہوں نے مدد کے لیے پکارا، تو حضرت حر میدان جنگ کی طرف جانے کے لیے دوڑے۔ حضرت امام حسین نے حضرت حر کو روکا کہ نہیں حر، رک جاؤ، یہ بہت عجیب ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف پہنچے، میں حسین اس طریقے سے ہونے نہیں دوں گا، اور تم رکو، میں حسین تمہارے بیٹے کی مدد کے لیے جائے گا، اس کے لاشے پہ جائے گا۔ دوستوں، میں یہ یہاں پر ایک بات کروں گا کہ ابھی تو حضرت حر کو بھی اپنے بیٹے کے لاشے پہ حضرت امام حسین نے جانے نہیں دیا کہ اتنے زخم دیکھ کے، اتنا خون آلود جسم دیکھ کے کہیں ایک باپ کو دل میں تکلیف نہ ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن دوستوں، ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ جب یہی امام ہوں گے اور یہ اپنے بیٹے کے لاشے کے اوپر جائیں گے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دوستوں، پہلی شہادت حضرت حر کے بیٹے نے حضرت امام حسین کے لشکر سے کی، اس کے بعد حضرت حر نے اجازت طلب کی اور جنگ کے لیے گئے۔ اور کیا جنگ کی ہے حضرت حر نے، کیا جنگ کی ہے کہ جو یزیدی تھے، ابن سعد تھا، جو شمر تھا، اور یہ سارے جتنے بھی وہاں پہ یزیدی کھڑے ہوئے تھے، یہ وہاں پر کھڑے ہو کے جو جنگ دیکھ رہے تھے اور رشک کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کاش حر ہماری طرف سے جنگ کرتا، کاش حر ہماری طرف ہوتا۔ لیکن حضرت حر نے تو حق چن لیا تھا اور باطل کے خلاف برسر پیکار ہو چکے تھے۔ غرض دوستوں، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت حر نے بھی جام شہادت نوش کی۔ اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر کی باری آئی اور ایک ایک کر کے تمام اصحاب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے رہے اور یزیدیوں کو، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم ایک ایک حسینی کرتا رہا،
اور اس کے بعد جام شہادت نوش کرتا رہا، اور حضرت امام حسین ہر صحابی کے مدد کے لیے پکارنے پر ان کے لاشے کی طرف، ان کے آخری جو وقت ہوتا تھا اس وقت حضرت امام حسین خود میدان کربلا میں پہنچتے رہے اور اپنے اصحاب کا جو لاشہ تھا اس کو اٹھا اٹھا کر سائٹ پر لاتے رہے۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت امام حسین جو تھے وہ تھے حضرت جان، اور حضرت جان جو تھے وہ اصل میں ان کا تعلق افریقہ سے تھا اور وہ غلام تھے کہلاتے تھے۔ تو حضرت جان نے حضرت امام حسین سے جانے کی اجازت طلب کی کہ یا امام، اے میرے آقا، مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جان، تم رہنے دو، تم کیوں اپنی زندگی کو قربان کرنے جاتے ہو؟ تم چاہو تو یہاں سے کہیں پر بھی چلے جاؤ، تم آزاد ہو، تم کہیں پر بھی جا سکتے ہو۔ تو حضرت جان نے جب یہ سنا نا دوستوں تو تڑپ کر رہ گئے۔ حضرت جان نے فرمایا، آقا، آپ اس لیے مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں کالا ہوں، میں غلام ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے پسینے کی، آپ شاید آپ کہیں اس لیے تو نہیں مجھے کہہ رہے آقا کہ میں کہاں جان اور کہاں آپ سید زادے اور جو اصحاب حضرت امام حسین ہیں، جو اب مختلف قبائل کے جو سردار ہیں، ان کے ساتھ میرا خون، مجھ غلام کا خون جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تو کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے؟ بہت دل سے پریشان اور روتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی۔ حضرت امام حسین نے جب یہ سنا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جان، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ اسلام وہ دین ہے جہاں پر رنگ، نسل کوئی بھی معنی نہیں کرتا، معنی کرتا ہے تو توحید اور رسالت اور اہل بیت کے تعلیمات، احکامات پر عمل کرنے کے اوپر فرق بنتا ہے۔ اس طریقے سے باقی تمام قومیں، تمام لوگ اسلام میں برابر ہیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، تم ایسا بالکل نہ سوچو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت جان کو گلے لگایا اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جان، جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ میدان جنگ میں اور بہادری کے جوہر دکھاؤ۔ اور حضرت جان گئے۔ حضرت جان نے جا کے کمال بہادری کے ساتھ یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ دوستوں، ایک ایک کر کے تمام اصحاب شہید ہو گئے، حضرت امام حسین پر اپنی جان نچھاور کر گئے۔ اب باری آئی بنی ہاشم کی، یعنی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب باری آ چکی ہے شہید ہونے کی۔ سب سے پہلے آن و محمد جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اولاد میں سے تھے۔ یہ دونوں بچے جنگ کے لیے گئے اور ان کا قد اور ان کی عمریں اتنی چھوٹی تھیں کہ یہ جس وقت میدان جنگ میں گئے ہیں تو جو ان کی تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، ان کے پاس جو تلواریں تھیں وہ زمین سے باقاعدہ طور پہ وہ رگڑ کھا رہی تھیں، ان کے اتنے چھوٹے یہ بچے تھے۔ لیکن جب یہ میدان جنگ میں گئے ہیں نا، جب یہ علی کے شیر گئے ہیں میدان میں، تو ان بچوں نے کیا جنگ کی ہے دوستوں۔ میمنے کو میسرے میں پٹکایا، میسرے کو میمنے میں پٹکایا ہے، یزید کی فوج تتر بتر کر دی ہے۔ حضرت آن نے تقریباً 150 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور حضرت محمد نے تقریباً 200 سے 250 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد حضرت آن و محمد، ان دونوں بھائیوں نے کہیں سے تیر کھائے، کہیں سے نیزے کھائے، کہیں سے تلواروں کے زخم کھائے،
اور ان دونوں بچوں نے، ان دونوں شہزادوں نے آقا کو، حضرت امام حسین کو پکارا تاکہ آخری بار ان کی زیارت کر سکیں۔ حضرت امام حسین مدد کے لیے پہنچے لیکن دیر ہو چکی تھی، دونوں شہزادے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت قاسم کی باری آئی۔ حضرت قاسم یہ وہی ہیں جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں، یہ وہی شہزادے ہیں اور جنہوں نے بہت ہی مشکل سے اجازت لی تھی، حاصل کی تھی کہ وہ میدان جنگ میں حضرت امام حسین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے جائیں گے۔ دوستوں، حضرت قاسم جب میدان جنگ میں گئے تو بہت ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمن کو نظر آ گیا ایک مرتبہ کہ یہ جو آیا ہے میدان میں یہ تو علی ہی کا پوتا ہے، یہ تو حسن کا ہی بیٹا ہے اور یہ تو حسین کا ہی بھتیجا ہے، بے شک یہی اس طریقے کی کمال بہادری سے جنگ کر سکتا ہے۔ اور حضرت قاسم نے تقریباً 500 سے 600 کے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، یزیدی بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ لیکن اس کے بعد ابن سعد نے اپنے نئے تازہ دم دستوں کو حضرت قاسم سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور حضرت قاسم چونکہ ایک تو بچے بھی تھے اور دوسرا بڑی دیر جنگ کرنے کے بعد تھک چکے تھے اور 3 دن کے بھوکے پیاسے تو تمام اصحاب امام حسین اور اہل خانہ حضرت امام حسین تھے ہی، تو یہ بچہ تھک گیا۔ اور اس کے بعد ان کو کہیں سے تلوار آ کے لگی، کہیں سے نیزے آ کے لگے، کہیں سے تیر آ کے لگے۔ حضرت قاسم گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے، اور انہوں نے، یہ اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے سب تو حضرت امام حسین کو مدد کے لیے پکار رہے تھے کہ یا امام مدد کیجئے، لیکن یہ اتنے معصوم، اتنے چھوٹے بچے تھے کہ انہوں نے مدد کے لیے اپنی اماں کو پکارا کہ اماں میری مدد کیجئے، جیسے کہ بچوں کو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماؤں کو مدد کے لیے، کوئی بھی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اپنی ماؤں کو بلاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت قاسم کتنے کم عمر تھے، کتنے معصوم تھے کہ انہوں نے اپنی امی کو مدد کے لیے پکارا کہ یا اماں میری مدد کیجئے۔ حضرت امام حسین اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے کربلا کے میدان کی طرف دوڑے، اور جب وہ پہنچے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ یزیدیوں نے حضرت قاسم کے لاشے پر لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ گھوڑے دوڑا دیے، اور حضرت قاسم ابھی زندہ تھے، شہید نہیں ہوئے تھے۔ ان کی زندگی میں ان کے لاشے کو پامال کر دیا یزیدیوں نے، ملعونوں نے۔ اور جس وقت حضرت امام حسین پہنچے تو ان کے سامنے بہت، دوستوں میں کس طرح بیان کروں کہ چھوٹے چھوٹے جسم کے ٹکڑے موجود تھے جو کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے حضرت قاسم کے۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو یکجا کیا اور ایک کپڑے میں باندھ کے وہاں سے پیچھے لے کر آئے۔ اس کے بعد دوستوں، حضرت علی اکبر جو شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، 18 سال کے کڑیل جوان تھے، ان کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر نے حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی کہ بابا مجھے اجازت دیجیے، اب میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ دوستوں، ایک مرتبہ سوچ لیجئے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے قربان ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، اور کس دل سے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا سے جانے کی اجازت دی ہوگی۔ ایک وہ وقت تھا دوستوں، یہ واقعہ تو ہم سب دوستوں کو اچھے سے علم میں ہے نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے تھے اور چھری چلانے کی تھی. یہ بھی بہت واقعہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو واقعہ تھا، وہ جو قربانی تھی، اس وقت تو دمبا سامنے لا کر اس کو قربان کر دیا تھا، لیکن اس کو ذبح عظیم میں کنورٹ کر دیا تھا. اور وہ ذبح عظیم یہی تھی کہ وہاں پر تو ایک بیٹے نے قربان ہونا تھا، یہاں پر تو پتہ نہیں کتنے لال قربان ہوئے کربلا کے میدان میں. حضرت علی اکبر کو حضرت امام حسین نے روانہ کیا اور اللہ کی طرف ایک دفعہ دیکھ کے کہا کہ اے اللہ، اب میں جسے تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ وہ ہے جس کا سر سے پاؤں تک شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کو جب میرا دل کیا کرتا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت کر لوں تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھا کرتا تھا. اے اللہ، گواہ ہے نا کہ حسین نے اپنے اس بیٹے کو بھی تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے بھیج دیا. حضرت علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور انہوں نے یہ دکھا دیا کہ 3 روز کا بھوکا پیاسا شیر جب جنگ لڑنے آتا ہے تو کیا جنگ لڑتا ہے. انہوں نے دکھا دیا کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت علی اکبر نے اپنی جنگ سے یہ دکھا دیا کہ وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے پوتے ہیں. انہوں نے یہ دکھا دیا کہ وہ حضرت امام حسین کے لخت جگر ہیں. انہوں نے ایک ہی وار میں تمام میدان کو صاف کر دیا اور دشمن حیران و پریشان پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا کہ کیا کریں. اس کے بعد پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی تو حضرت علی اکبر جو تھے وہ خیام حسینی کی طرف واپس لوٹے اور آ کے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ بابا، پیاس کی شدت مارے دے رہی ہے، بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، پانی. حضرت امام حسین نے کہا کہ بیٹا، پانی تو تم جانتے ہی ہو کہ پانی تو نہیں ہے. حضرت امام حسین نے اپنی انگوٹھی، عقیق کی انگوٹھی تھی، وہ حضرت علی اکبر کے منہ میں دی اور کہا کہ بیٹا، اسی سے گزارا کرو اور تھوڑی ہی دیر میں تمہیں نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا حضرت امام علی تمہیں جام کوثر سیراب کریں گے. اس کے بعد حضرت علی اکبر دوبارہ میدان جنگ میں گئے اور مزید یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اور جب وہ زمین پر آئے نا تو انہوں نے حضرت امام حسین کو مدد کے لیے پکارا اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کی مدد کے لیے میدان میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو سینے میں برچھی ایک لگی ہوئی ہے، نیزہ برچھی جو بہت اندر تک گئی ہوئی ہے، اور حضرت علی اکبر اس کی تکلیف کی وجہ سے وہاں پر ہاتھ رکھ کے بہت تکلیف میں ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے چاہا کہ وہ اپنے اس بیٹے کی اس تکلیف کو کسی طریقے سے کم کر سکیں. انہوں نے اپنے بیٹے کا جو سینہ تھا بیٹھے زمین پر گھٹنے کے بل اور حضرت علی اکبر کے سینے میں سے وہ برچھی جو تھی، وہ نیزہ جو تھا، وہ نکالنے کی کوشش کی. ایک دفعہ کوشش کی، تکلیف ہوئی حضرت علی اکبر کو. دوستوں، یہ آپ 2 منظر اپنے ذہنوں میں اگر لے کر آئیں، ایک طرف حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کا وقت وہ بھی تھا، اور ایک وقت ہے کربلا کا میدان ہے. دوستوں، یہاں پر بھی ایک باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں. زمین پر حضرت علی اکبر ہیں جو کہ یزیدیوں کے بے جا تیر ان کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں، اور سینے میں نیزہ برچھی گھسی ہوئی ہے. حضرت امام حسین، ایک باپ اپنے بیٹے کو تکلیف سے نجات دلانے کے لیے وہ برچھی نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، نہیں ہو پاتی.
حضرت امام حسین نے ایک بار زور لگایا اور برچھی نکال لی. برچھی تو نکل گئی دوستوں، برچھی تو نکل گئی، لیکن ساتھ میں حضرت علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر نکل گیا. جی دوستوں، حضرت علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا. ایک باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے. دوستوں، ہر باپ کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اس کا جوان بیٹا موجود ہو. لیکن دوستوں، یہاں پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب دیکھیں، کہ مصیبت دیکھیں، ان پر جو مظالم ڈھائے گئے. یہ دیکھیں آپ کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑا. دوستوں، میں اس تکلیف سے گزرا ہوا ہوں. میرا بیٹا پیدا ہونے کے 2 دن کے بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں نے اس کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو جا کے دفنایا ہوا ہے، پر وہ پیدا ہوتے ہی ابھی 2 دن کا ہی تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا دوستوں، میرے گھر والوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. دوستوں، یہاں پر تو حضرت علی اکبر جوان 18 سال کے تھے. 18 سال ان کو پالا گیا، ان کو بڑا کیا گیا. اس کے بعد آج ایک باپ کے سامنے دم توڑ دیا. دوستوں، اس کے بعد حضرت امام حسین کے تمام بنی ہاشم کے جو جوان تھے، جو بچے تھے، جو جنگ کربلا میں حصہ لے سکتے تھے، تقریباً تمام شہید ہو گئے. اور اس وقت خیام حسینی میں 3 لوگ مردوں کی صورت میں موجود ہیں. ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، ایک حضرت غازی عباس علمدار موجود ہیں، اور ایک حضرت امام زین العابدین موجود ہیں. حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیمار تھے، بہت شدید بیمار تھے. اتنے شدید بیمار تھے کہ وہ غشی کی حالت میں تھے. وہ خیمے کے اندر بے ہوشی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے. اللہ چاہتا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلتا رہے. اگر آج ہی تمام کی تمام آل رسول کو شہید کر دیا گیا تو آل رسول کا یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام زین العابدین کے اوپر بیماری آئی ہوئی تھی، اور حضرت امام زین العابدین خیمے کے اندر بے ہوشی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے. اب دوستوں، حضرت عباس علمدار جو تھے، انہوں نے حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی کہ آقا مجھے اجازت دیجیے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ کروں، میں آپ پر اپنی جان نچھاور کروں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی عباس، اگر تم ہی چلے گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. حضرت عباس نے دوبارہ اصرار کیا کہ آقا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. لیکن حضرت امام حسین اپنے بھائی کو جنگ کی اجازت تو دے ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا، آقا کیسا لشکر؟ کون سا لشکر؟ کہاں ہے لشکر؟ سارا لشکر تو شہید ہو گیا، اب تو آپ ہیں اور میں ہوں. میں کیا کروں گا یہاں پر رہ کر؟ میں آپ پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں آقا.
حضرت امام حسین نے پھر بھی اجازت نہ دی۔ اتنے میں خیمے سے بی بی سکینہ شہزادی حضرت امام حسین نے علی تشریف لائیں، اور ان کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، اور خالی مشکیزہ، اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئی تھیں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ چچا، کیونکہ کربلا کے میدان میں کھانے اور پینے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری حضرت عباس پر ہی تھی، تو انہوں نے آ کر سیدھا حضرت عباس سے یہ فرمایا کہ چچا، پیاسی ہوں، پانی کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی علی اصغر بھی پیاسے ہیں جھولے میں، اور تمام بچے پیاس سے مر جائیں گے، چچا پانی کا انتظام کر دیں۔ حضرت عباس نے جب یہ سنا تو ایک دفعہ امید کی آنکھوں سے حضرت امام حسین کی طرف دیکھا کہ شاید اب آقا مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت امام حسین نے علی نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، جنگ کی تو اجازت میں تمہیں نہیں دوں گا، نہ تمہیں میری طرف سے بالکل بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ تم جنگ کرو گے جا کے۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا کر لو کہ تم جو ہو جا کر اپنے یہ سکینہ کے لیے، تمام بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ ہاں لیکن بھائی یاد رکھنا کہ تم نے جنگ نہیں کرنی ہے، تم نے بالکل بھی جنگ نہیں کرنی ہے، اور جاؤ جا کر پانی لے کر آ جاؤ۔ عباس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ان کو ہوا کہ چلو کم از کم پانی لانے کی اجازت تو ملی۔ حضرت عباس کو تلوار حضرت عباس سے حضرت امام حسین نے لے لی تھی کہ تلوار اگر میرے بھائی کے ہاتھ میں ہوئی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جلال میں کسی وقت بھی آ جائے اور دشمن پر تلوار چلا دے، تو ان کو نیزہ دے کر اور ان کو ایک مشکیزہ دے کر کربلا کے فرات کی طرف بھیجا حضرت عباس کو۔ اب دوستوں، جس وقت حضرت عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف روانہ ہوئے، میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، کربلا کے میدان میں ان کا گھوڑا دوڑنا شروع ہوا، یزیدیوں کی روح کانپنا شروع ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا یزیدیوں کے اوپر۔ تمام یزیدی راستہ روکے کھڑے ہوئے تھے، مطلب میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ فرات کے کنارے یزیدیوں نے پہلے 5,500 کا لشکر جو تھا وہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ کوئی فرات کے کنارے نہ پہنچ سکے، لیکن اب جب حضرت عباس کو آتے دیکھا ہے نا، تو دوستوں کیا منظر تھا، کیا منظر تھا۔ یہ حضرت عباس چلے آ رہے ہیں بالکل سیدھ میں، اور یہ سامنے سارا یزید کا لشکر ہے، یہ یزید کا لشکر یوں کھلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عباس علمدار جو ہیں انہوں نے نہ تو تلوار چلائی، ان کے پاس تلوار تو تھی نہیں، نیزہ تھا نہ انہوں نے نیزہ چلایا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ صرف ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہیں، اور گھوڑے کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اور سامنے سے یزیدیوں کا لشکر یوں ان کو جگہ دے رہا ہے۔ کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی، اور پلک جھپکنے میں خیام حسینی سے جو 5 سے 6 میل دور تھا فرات کے کنارے سے، حضرت عباس علمدار فرات پر پہنچ گئے۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ اتنا اندر پہنچے تھے وہ فرات میں، نہر میں، کہ جو ان کے گھوڑا تھا، اس کے گھوڑے کا جو پاؤں تھا وہ گھٹنوں تک گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ فرات کے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ حضرت عباس اترے، انہوں نے اتر کر فرات کے پانی کو چلو میں لیا اور اس کو دیکھ کے کہا کہ اے فرات، تیرا پانی میں کیسے پی سکتا ہوں جبکہ پیچھے امام حسین میرے آقا اور بچے پانی کے بغیر پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے پانی کو واپس فرات کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا اور گھوڑے سے کہا
کہ तू तो पानी पी ले, उसका मुंह नीचे किया कि तू तो पानी पी ले, तेरा क्या है, तू तो पानी पी सकता है। मैं अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती कि मैं पानी पीऊं। घोड़े ने भी दोस्तों, ये जो वाक़या करबला है इसमें बहुत बहुत अहम वाक़यात हुए हैं। जो हज़रत अब्बास का घोड़ा था उसने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। वो हज़रत अब्बास ने उसका मुंह जो था जो पानी की तरफ किया तो उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, हालांकि प्यासा वो भी था। लेकिन ये वफ़ादारी होती है दोस्तों, ये वफ़ादारी होती है। ये घोड़ा वफ़ादार था हज़रत अब्बास के साथ, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादार था। वो भी ये जानता था कि आले रसूल प्यासी है, हज़रत अब्बास प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, वो कैसे पानी पी ले। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा भरा, घोड़े पर सवार हुए, वापसी का रास्ता अख्तियार किया। आधा रास्ता क्रॉस हो गया, यजीदियों को हिम्मत नहीं हुई। अचानक इब्ने साद को होश आया और उसको ख्याल आया कि ये तो पानी जा रहा है खैमे की तरफ। उसने ऐलान किया कि देखो, ख़याम हुसैनी में पानी ना जाने पाए, अगर ये पानी चला गया तो बग़ैर पानी के इन्होंने क्या जंग की है, और अगर एक भी कतरा पानी का इनके हलक से उतर गया तो उसके बाद हम क़यामत तक भी अगर जंग करते रहे तो हम ये जंग जीत नहीं पाएंगे, और हम जितनी भी तादाद में हों हम सबको मार दिया जाएगा। हो यजीदी आगे बढ़े। एक यजीदी ने हज़रत अब्बास के राइट बाजू के ऊपर तलवार चलाई, बाजू कट गया। हज़रत अब्बास ने दूसरे बाजू में मशकीज़ा पकड़ लिया और रवाना हुए हैं। दूसरे मलऊन ने हज़रत अब्बास का दूसरा बाजू भी काट दिया। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा जो था उसको अपने मुंह में दांतों से पकड़ लिया और ख़याम हुसैनी की तरफ पेशकदमी करते रहे। दोस्तों, तीर चलना शुरू हुए, तलवारों से हमले शुरू हुए। हज़रत अब्बास के जिस्म पर ज़ख़म लगते गए, लेकिन हज़रत अब्बास को हुक्म जो मिला था वो पानी लाने का था, जंग करने का हुक्म नहीं था। अगर जंग करने का हुक्म मिलता तो ऐसा कुछ भी ना होने पाता और तमाम लश्कर यजीदी तबाह बर्बाद हो चुका होता। लेकिन उनका जो मोटिव था वो ये था कि ख़याम हुसैनी तक उन्होंने पानी पहुंचाना है। वो किसी तरीके से भी जल्द अज जल्द इमाम हुसैन के ख़याम तक पहुंचना चाहते थे ताकि वो बीबी सकीना से किया हुआ वादा पूरा कर सकें, निभा सकें कि हाँ बेटा मैं पानी लेकर आऊँगा, वादा है मेरा। इब्ने साद ने एक मलऊन हुरमिला उसको हुक्म दिया कि देखो इस मशकीज़े का निशाना लो, अब्बास हार नहीं मानेंगे, ये पानी ना पहुँचे। हुरमिला ने तीर का निशाना लिया और सीधा मशकीज़ा सकीना पर तीर चला दिया। दोस्तों, तीर सीधा जाके मशकीज़े को लगा, पानी बहता गया, मशकीज़ा खाली हो गया। दोस्तों, जब हज़रत अब्बास ने ये देखा ना कि अब तो पानी गया, ख़त्म, मशकीज़ा खाली हो गया, हज़रत अब्बास ने आगे झुककर अपने घोड़े को कहा कि वापस चलो, अब जाने का फ़ायदा ही नहीं रहा, अब वापसी का फ़ायदा ही नहीं रहा। मैंने जो वादा किया था वो मैं वफ़ा ना कर पाया, पानी तो मैं ले जा नहीं पा रहा, अब क्या करूँगा जाके। वापस मक्तल की तरफ मुड़ गए और हज़रत अब्बास पर सारे यजीदी टूट पड़े। कहीं से तलवारें उनके जिस्म पे लगीं, कहीं से नेज़े लगे। और एक वक्त यह आया कि हज़रत अब्बास अलमदार घोड़े की पुश्त से ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ ला रहे थे।
اور دوستوں جب بھی کوئی بندہ زمین پر گرتا ہے تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے یہ ہاتھ ہوتے ہیں. مطلب اگر یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں آ کے لگ رہی ہوگی تو ہم ہاتھ سے روکیں گے. اپنا بچاؤ اپنا دفاع کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم کسی اونچائی سے زمین کی طرف گریں گے تو ہم ہاتھ کے بل ہی زمین کو پکڑنے کی کوشش کریں گے, سہارا لینے کی کوشش کریں گے. لیکن حضرت عباس کے تو بازو ہی نہیں تھے, ان کے تو بازو ہی کاٹ دیے گئے تھے. تو دوستوں اگر ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ جب وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ رہے ہوں گے تو کس طرح آئے ہوں گے, بازو کے بغیر سیدھا زمین پر آ کے لگے ہوں گے. اور انہوں نے پکارا, یا امام یا مولا مدد کیجئے. حضرت امام حسین اب جو کربلا کی میدان کی طرف دوڑے تو ایسے دوڑے کہ گرے پھر اٹھے, گرے پھر اٹھے اور حضرت عباس تک پہنچے. حضرت عباس سے فرمایا, بھائی میں آ گیا. حضرت عباس نے حضرت امام حسین کی طرف دیکھا تو حضرت عباس کی آنکھوں میں خون تھا, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا, آقا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے, اس کو پوری کر دیجئے. میری آنکھوں پر سے یہ خون ہٹا دیجئے کیونکہ مجھے آپ کا چہرہ مبارک نظر نہیں آ رہا. میں اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آقا کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے آستین سے حضرت عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا اور حضرت عباس نے امام حسین سے فرمایا کہ آقا مجھے معاف کر دیجئے, آقا مجھے معاف کر دیجئے. عباس اپنا وعدہ نہ نبھا پایا. آپ نے مجھے خیام میں پانی لے جانے کے لیے کہا تھا. سکینہ پیاسی تھیں, انہوں نے بہت ہی بھروسے کے ساتھ مجھ سے کہا تھا کہ چچا پانی لے آئیں, میں پانی نہ لے جا پایا. آقا میری ایک آخری خواہش ہے, اسے پورا کر دیجئے. امام حسین نے فرمایا, بولو عباس کیا ہے؟ کہتے ہیں, آقا میرا لاشا جو ہے نا خیموں میں نہ لے کے جائیے گا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں بیبیوں کے سامنے, بی بی سکینہ کے سامنے اس طریقے سے آؤں کہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر پایا اور میں پانی لینے جو گیا تھا وہ پانی نہ لے کر آ پایا. حضرت امام حسین نے کہا, ٹھیک ہے بھائی جیسا تم کہو, لیکن بھائی ایک آخری خواہش, ایک خواہش میری بھی ہے, ایک خواہش میری بھی پوری کر دو عباس. حضرت عباس نے کہا, حکم کریں آقا, آپ حکم کیجئے. حضرت امام حسین نے کہا, بھائی ایک بار, صرف ایک بار اپنے منہ سے مجھے بھائی کہہ کے پکار لو. میرے کان ترس گئے شروع سے اب تک, تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا, ہمیشہ آقا کہہ کے پکارتے رہے ہو. حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ آقا آپ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں, آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور میں بے شک حضرت علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہوں, لیکن میں ام البنین کی اولاد ہوں. میں آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے مولا ہیں, میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ کو بھائی کہوں. امام حسین نے کہا کہ بھائی ایک بار میرے کہنے پر بھائی کہہ دو. حضرت عباس نے ایک بار بھائی کہہ کے پکارا اور اس دنیا سے پردہ اختیار کر گئے, جام شہادت نوش کر گئے. اور اس موقع پر حضرت امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اے عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی, تم تھے تو میں مضبوط تھا, میں نے علی اکبر کا بھی
شہادت برداشت کر لی، میں نے قاسم کی بھی شہادت برداشت کر لی، لیکن تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ حسین بوڑھا ہو گیا اور وہ اپنے خیام کی طرف واپس آئے۔ اب دوستوں کوئی نہیں تھا جو حضرت امام حسین کی مدد کرتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے پہلے تو خیام حسینی میں انٹر ہوئے، اور وہاں انٹر ہو کے انہوں نے پرانا لباس زیب تن کیا، اس لیے کہ یزیدیوں سے کسی قسم کی بھی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ پرانا لباس اس لیے زیب تن کیا کہ کہیں شہادت کے بعد بے حرمتی نہ کی جائے لاشے کی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا زیب تن کی اور میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اور جانے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر بہت ہی تاریخی خطبہ بیان کیا کربلا کے میدان میں، اور وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اے اللہ، میں حسین ابن علی تیری خوشنودی کی خاطر، تیرے دین کی خاطر اپنا پورا خاندان تیرے سامنے قربانی کے لیے پیش کر چکا ہوں، اور اب میں حسین قربان ہونے جا رہا ہوں۔ گواہ ہے نا کہ حسین نے اس دنیا کے اوپر دین کو پریفر کیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو مجھ تین دن کے بھوکے پیاسے حسین کی مدد کرنے کو آئے۔ دوستو جس وقت ان کی یہ آواز گونجی تو اللہ تعالیٰ کے کرنا یہ ہوا، اور یہ معجزہ امام حسین بھی ہے کہ یہ آواز پوری دنیا میں بھی گونجی، یہ آواز عرش پر بھی گونجی، یہ آواز تمام مخلوقات نے سنی۔ اور جس وقت یہ آواز گونجی تو 3 کام ہوئے دوستوں، 3 کام ہوئے۔ پہلا کام، حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے، انہوں نے غشی سے اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ ان کے کانوں میں غشی کے دوران بھی یہ آواز پہنچی تھی اپنے امام کی، اپنے بابا کی۔ وہ بہت مشکل سے عصے کے سہارے خیام حسینی سے باہر تشریف لائے اور اپنے بابا سے کہا کہ بابا، میں زین العابدین ابھی زندہ ہوں اور اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے امام، اپنے بابا کی نصرت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان یزیدیوں کو دکھا سکوں کہ اہل بیت کیا ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، نہیں بیٹا، نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر آج تم چلے گئے تو امامت کا جو سورج ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا، جو کہ نہ تو اللہ ایسا چاہتا ہے، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں، اور نہ ہی میں ایسا چاہتا ہوں۔ تم خیمے میں واپس جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے خیمے میں شور ہوا۔ حضرت امام حسین خیمے کی طرف تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کے کیا دیکھا کہ 6 ماہ کے ننھے حضرت علی اصغر وہ جھولے سے نیچے ہیں زمین پر۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ علی اصغر کو کیا ہوا؟ تو بیویوں نے فرمایا کہ جب سے آپ نے مدد کے لیے پکارا ہے نا، تو علی اصغر جھولے میں ٹک نہیں رہے، یہ بار بار اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیتے ہیں۔
ہم ان کو واپس جھولے میں لٹاتے ہیں، یہ پھر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں، ہم واپس لٹاتے ہیں، یہ پھر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں۔ گویا دوستوں حضرت علی اصغر 6 ماہ کے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بابا میں ہوں، مجھے آپ لے کر جائیں، میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں بابا۔ یہ ہوتے ہیں دوستو اہل بیت، یہ ہوتے ہیں اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا علی اصغر کو مجھے دینا، میں اس کو پانی پلوا کے لے کر آتا ہوں، ہمیں تو پیاسا رکھا ہوا ہے، شاید یزیدیوں کو اس بچے پر رحم آ جائے، اسی کو پانی پلا دے، یہ پیاسا ہے۔ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے کے حضرت امام حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر حضرت امام حسین یزیدیوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے یزیدیوں، اے ابن سعد، اے شمر، اے حرملہ، مجھے تو تم لوگوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے، تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس کے باوجود تم نے میرے تمام بنی ہاشم کے جو جوان تھے ان سب کو مار دیا، میرے اصحاب کو مار دیا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو 6 ماہ کا ہے، اس کو بھی 3 روز سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اتنا تو دل رکھو نا، اتنا تو پتھر دل نہ بنو کہ ایک معصوم ننھی کلی 6 ماہ کے بچے کو پیاسا رکھا ہوا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ جب یزید کے لشکر سے کوئی جنبش نہ ہوئی، حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا اگر تم لوگوں کو اعتبار نہیں ہے مجھ حسین پر، تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں حسین اپنے بیٹے کے ذریعے علی اصغر کے بہانے سے خود پانی پی لوں گا، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اس کا نواسا ہوں، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جو صادق اور امین ہے، اور ہم سب صادق اور امین ہیں، لیکن پھر بھی اگر تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں حسین اس بچے کے بہانے سے خود پانی پینا چاہتا ہوں، تو یہ لو، میں علی اصغر کو اس ریت کے اوپر رکھ دیتا ہوں۔ اور دوستوں تپتی ہوئی ریت میں حضرت امام حسین نے اپنے لخت جگر 6 ماہ کے ننھے حضرت علی اصغر کو رکھ دیا۔ دوستوں کلیجہ پھٹ جائے ہم لوگوں کا، یزیدیوں پہ کوئی جوں پہ نہیں رہیں گی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ بچہ دیکھ رہے ہیں سامنے 6 ماہ کا، چھوٹا 6 ماہ کا کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے، آپ کی بھی اولادیں ہوں گی، آپ بھی جانتے ہیں کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے 6 ماہ کا، بولنا بھی نہیں آتا ابھی تو اس کو، اتنا سا ہوتا ہے۔ اس کو تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیا کہ شاید اب پانی پلا دیں، لیکن جب لشکر یزید کو پھر بھی رحم نہ آیا تو حضرت امام حسین نے واپس حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور اپنے بیٹے سے اب کی بار مخاطب ہوئے۔ یزیدیوں سے مخاطب ہونے کا فائدہ نہیں تھا، اب اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، بیٹا علی اصغر، یہ جو یزیدی ہیں نا، ان کو تمہارے بابا پر یقین نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حسین ان سے مکر و فریب کروں گا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ حسین بھی ایسا کام کر سکتا ہے۔ بیٹا میں نے ان سے تمہارے پانی کے لیے، تمہاری پیاس کے لیے بہت ریکویسٹ کر لی ہے، بیٹا ایک دفعہ انہیں میری بات کا تو یقین نہیں ہے، تم ذرا ایک دفعہ ان سے مخاطب ہو کسی طریقے سے اور ان کو دکھاؤ کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں حسین ابن علی جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور اس کے بعد دوستو جب حضرت علی اصغر کو
यजीदियों की तरफ रुख मोड़ा तो हजरत अली असगर ने अपनी सूखी हुई जबान अपने मुंह से निकाली और अपने सूखे हुए होठों पर फेरी। दोस्तों, गोया हजरत अली असगर ये दुश्मन से को दिखा रहे थे कि मेरे बाबा मौला हुसैन सच बोल रहे हैं, वो गवाही दे रहे थे। मैं वाकई इस वक्त हजरत इमाम हुसैन की ये तकरीर के बाद हजरत अली असगर ने जब इस तरीके से दुश्मन को सामने एक हिसाब से गोया हुए, क्योंकि बोल तो वो सकते नहीं थे, तो उन्होंने इस तरीके से ये दिखा दिया कि मैं गवाही देता हूँ कि मेरे बाबा सच कह रहे हैं, मुझे पानी चाहिए था, मुझे पानी, मैं प्यासा हूँ। तो जो लश्कर यजीदी थे ना सामने, उनके दिलों पर असर होना शुरू हो गया, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इब्ने साद ने जब ये देखा कि ये तो सारा पासे ही पलट रहा है, ये तो सारे के सारे यजीदी जो है इस वक्त खड़े हुए, इनके तो दिल पसीज रहे हैं, इनसे तो ये मंजर देखा नहीं जा रहा, तो ये तो सारे के सारे पलट जाएंगे, मेरे ही खिलाफ हो जाएंगे। तो उसने क्या कहा कि हुरमिला मलऊन, जिसने हजरत गाजी अब्बास के मशकीज़े को भी तीर से मारा था, कहा कि हुरमिला, ये हजरत इमाम हुसैन जो हैं, इनका बयान, इनकी खुतबे को किसी तरीके से रोको, ये खुतबा मजीद आगे ना होने पाए। हुरमिला ने तीर बांधा और सीधा तीर हजरत इमाम हुसैन के हाथ में जनाब हजरत अली असगर के गले में 6 माह के नन्हे बेटे के सीने में होता हुआ। और वो तीर जो था ना दोस्तों, वो तीर था कुछ इस तरीके का कि तीर नॉर्मली एक शाख का होता है, वो तीर 3 शाख का तीर था। 2 उसके नोकें यूं थी, एक नोक यूं थी, जहर में बुझा हुआ था, और वो तीर उसने चलाया और हज़रत अली असगर को पार आर पार होता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। दोस्तों, 6 माह का नन्ना मुजाहिद शहीद हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने बेटे के खून को अपने हाथों में लिया और एक मर्तबा चाहा कि इस खून को वो ज़मीन की तरफ गिरा दें। जब उन्होंने ऐसा करना चाहा तो ज़मीन से आवाज़ आई कि मौला, ये गज़ब ना कीजिएगा, क्योंकि इस मासूम का, इस मज़लूम का, इस बेकसूर का अगर खून ज़मीन पर मौजूद गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन बंजर हो जाएगी, कहत हो जाएगा, ज़मीन कुछ भी नहीं उगाएगी। उसके बाद इमाम हुसैन ने चाहा कि इस खून को वो आसमान की तरफ उछाल दे। तो दोस्तों, आसमान से भी आवाज़ आई कि मौला, ये गज़ब ना कीजिएगा, आसमान ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि इस मासूम का खून अगर आसमान की तरफ उछाल दिया गया तो क़यामत तक के लिए बारिशें बंद हो जाएंगी, ज़मीन तबाह हो जाएगी, हर तरफ कहत साली हो जाएगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन ना तो अपने नन्हे का खून ज़मीन पर डाल सकते हैं, ना आसमान पर भेज सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने वो खून अपने मुंह पर मल लिया और उसके बाद अपने बेटे को लेके, हज़रत अली असगर का लाशा लेके, क्योंकि बाकी सारे असाब और जो थे उनका तो लाशें मैदान करबला में पड़े हुए थे नशीब की तरफ, हज़रत
علی اصغر کا لاشا حضرت امام حسین نے اس لیے دفنانا چاہا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس طریقے سے باقی تمام لاشوں کو پامال کیا گیا ہے اور مزید کیا جائے گا، میرے کم از کم اس ننھے مجاہد، ننھے بیٹے حضرت علی اصغر جو ہیں، اس کا لاشا تو بچ جائے پامالی سے۔ وہ خیام کے پیچھے گئے، اپنی تلوار سے حضرت امام حسین نے قبر کھودی اور اس میں حضرت علی اصغر کو دفنا دیا۔ اس کے بعد اب تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے، جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے دوستوں، نام تھا اس کا مرتجس، اور یہ ان کا بچپن کا ساتھی تھا، یہ بھی ذوالجناح جس کو کہتے ہیں، انہوں نے حضرت امام حسین نے اس پر سوار ہونے کی اب بھی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک حضرت امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ جعفر جن اپنے لشکر کے ساتھ، جنات کا پورا لشکر تھا، اس کے ساتھ حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا امام، یا آقا، یا مولا، اجازت دیجئے میں ابھی پلک جھپکنے میں ان یزیدیوں کو ان کی اوقات دکھاتا ہوں، میں اپنے لشکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جعفر جن دوستوں اپنی شادی میں بزی تھا، شادی کر رہا تھا۔ جب آواز آئی حضرت امام حسین کی تو اس کو پتہ چلا کہ میرے مولا تو مشکل میں ہے اور میں یہاں شادی کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی شادی وہیں پر چھوڑی اور اپنے جنوں کی پوری فوج کو لے کر حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش ہوا اور حضرت امام حسین سے فرمایا کہ آقا حکم دیجئے، ابھی کے ابھی جتنے بھی یزیدی ہیں ان سب کو میں واصل جہنم کرتا ہوں، میں اپنا لشکر لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، دیکھو تم جاؤ، میں تمہاری پیشکش اس لیے قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اگر آج میں نے ان انسانوں کے سامنے تم جنات کا مقابلہ کروا دیا تو کہا یہ جائے گا کہ حسین نے انصاف نہ کیا، انسانوں کے مقابلے میں جنات کو لا کھڑا کیا۔ نہیں، تم جاؤ، میں تمہاری پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے جعفر جن کو اور تمام لشکر جنات کو واپس لوٹا دیا۔ دوستو، یہ ہے اہل بیت۔ اگر حضرت امام حسین چاہتے تو پلک جھپکنے میں ان جنات، کیونکہ جنات کے بھی تو امام تھے، میں نے پہلے بھی تو یہی کہا کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، پیغمبر ہیں، اسی طریقے سے یہ امام جو ہیں یہ کسی ایک فرقے یا کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں، یہ پوری کائنات کے امام ہیں، تمام مخلوقات کے امام ہیں۔ حضرت امام حسین نے جانے کے لیے اب تک جو بھی گیا تھا نا دوستوں، تو حضرت امام حسین جو تھے نا وہ اس کو سوار کروایا کرتے تھے۔ اب کی بار ہوا کچھ اس طریقے سے کہ حضرت امام حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت امام حسین نے ایک دفعہ کہا کہ مجھ حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہ ہے۔ بی بی زینب ہمشیرہ حضرت امام حسین تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی، تمہیں سوار کرنے کے لیے میں زینب ہوں، میں تمہیں سوار کروں گی۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو سوار کروایا۔ اب حضرت امام حسین چاہ رہے ہیں کہ خیمہ حسینی سے روانہ ہوں شہادت کی منزل طے کرنے کے لیے کربلا کے میدان کی طرف، لیکن ذوالجناح جو ہے، جو امام حسین کا گھوڑا ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ دوستوں، حضرت امام حسین نے ایک دفعہ گھوڑے کے ذوالجناح کے گردن میں باہیں ڈالی اور مخاطب ہوئے، اے ذوالجناح، اے گھوڑے،
है मुर्तजिस, तूने भी साथ छोड़ दिया है हुसैन का, तूने भी साथ छोड़ दिया। मेरा आज मदद के लिए तो कोई भी नहीं है, तू भी साथ छोड़ रहा है, तू भी नहीं लेके जा रहा मुझे। मैं आखिरी दफा ले जा, उसके बाद हुसैन तुझे कभी ना कहेगा कि मुझे कहीं लेकर जा। आज आखिरी बार तो ले जा, उसके बाद तू भी आज़ाद। दोस्तों, जुलझना ने एक मर्तबा इस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन की तरफ देखा, बोल तो सकता नहीं था, एक दफ़ा यूं देखा और एक दफ़ा अपने पाँव की तरफ यूं इशारा किया, जैसे कि बता रहा हो कि इमाम मौला नीचे तो देखिए। हज़रत इमाम हुसैन ने जब नीचे देखा तो क्या देखते हैं कि उनकी शहज़ादी नन्ही बीबी सकीना जुलझना के पाँव से लिपटी हुई हैं और वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। हज़रत इमाम हुसैन वापस उतरे और कहा, बेटी, गोद में उठाया, बेटी ये क्या, बाबा को जाने दो। बीबी सकीना फरमाती हैं, नहीं बाबा, आपको मैं करबला के मैदान में नहीं जाने दूंगी। अब तक जो गया वो वापस ना आया, अली अकबर गए वो ना आए, मेरे चचा अब्बास गए वो ना आए, अली असगर गए वो भी ना आए, मैं आपको नहीं जाने दे सकती बाबा, आप भी नहीं आएंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, बेटा बाबा वापस आ जाएंगे, देखो बाबा पानी लेने जा रहे हैं। बीबी सकीना कहती है, नहीं बाबा, मैं प्यासी नहीं हूँ, मुझे नहीं प्यास लग रही। बाबा चचा भी यही कह के कैसे कि पानी लेने जा रहे हैं, पर वो ना आए। बाबा आप भी नहीं आएंगे, पानी मुझे नहीं पीना पानी, मैंने पानी नहीं पीना, बाबा आप ना जाइए। हज़रत इमाम हुसैन ने समझाया कि बेटा देखो, जाना तो ज़रूरी है, अल्लाह से वादा किया है, जाना तो मुझे है। बीबी सकीना ने फरमाया कि बाबा अगर आप चले गए तो मैं सकीना किसके सीने पर सोया करूँगी। जनाब बीबी सकीना रात को हज़रत इमाम हुसैन के सीने पर सोया करती थी, छोटी सी थी, 4 साल की, 5 साल की, बहुत छोटी सी थी। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा आज से चेंज होगा मामलात, आज से तुम अपनी वालदा के सीने पर सोगी, अपनी अम्मा के सीने पर सोगी, और हज़रत अली असगर आज से तुम्हारे बाबा के साथ बाबा के सीने पर सोएंगे। गर्ज हज़रत इमाम हुसैन ने इजाज़त तलब की, सवार हुए और चले जानिब मक्तल, चले यजीदियों के मुकाबले में, और मैदान करबला में मौजूद हो गए, पहुंच गए। और वहाँ पे पहुंच के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ यजीदियों, आओ देखो, एक जंग देखो, जंग देखो, तुम 3 रोज़ के भूखे प्यासे की जंग देखो, आओ देखो जंग, आज देखो जंग तुम उसकी जो पैगंबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है, देखो जंग उसकी जो हज़रत अली का बेटा है, देखो जंग उसकी जो हज़रत इमाम हसन का भाई है, देखो जंग उसकी जो जिसका बेटा तुमने 18 साल का बेटा शहीद कर दिया। बोलते जा रहे थे और जिस तरफ जाते थे उस तरफ से मैदान करबला साफ कर देते थे, जिस तरफ तलवार चलाते थे उस तरफ क्या यजीदी वासले जहन्नुम हो जाते थे। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन तलवार चला रहे हैं और साथ साथ कहते जा रहे हैं, मैं वो हुसैन हूँ जिसके भाई अब्बास को तुम लोगों ने इस बेदर्दी से शहीद किया, मैं वो हुसैन हूँ जिसके नन्हे 6 माह के अली असगर को भी तुमने ना छोड़ा, उसको भी शहीद कर दिया। आओ लड़ो मुझसे, आओ जंग देखो, ये होती है जंग, इसको कहते हैं जंग करना। और उसके बाद
کمال بہادری کے ساتھ امام حسین نے جس طریقے سے جنگ کی دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ جنگ تھی کہ سب کو غزوہ بدر بھی یاد آ گئی، سب کو غزوہ خندق بھی یاد آ گئی، سب کو غزوہ احد بھی یاد آئی اور غزوہ خیبر بھی یاد آ گئی۔ دوستوں تمام غزوات یاد آئیں اس ایک جنگ میں، جنگ کربلا میں حضرت امام حسین نے یہ دکھایا، سب کو ایک دفعہ لک آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، سب کو ایک دفعہ لک آئی مولا علی مشکل کشا کی بھی، سب کو ایک مرتبہ لک آئی حضرت امام حسن کی بھی، سب کو ایک مرتبہ جھلک نظر آئی حضرت عباس علمدار کی۔ حسین نے جنگ جاری تھی، یزیدی فاصلے جہنم ہوتے جا رہے تھے، بہت تعداد ان کی تیزی سے کم ہو رہی تھی، یزیدیوں کے چکے چھوٹ چکے تھے، یزیدیوں کو نظر آ رہا تھا کہ موت ان کے سامنے ہے، اور یہاں پر تو سارا نظام ہی الٹا ہو چکا ہے۔ یہ ایک حضرت امام حسین ہم پر اتنے شدید بھاری پڑ چکے ہیں کہ ہم کچھ کر لیں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ پچھتانا شروع ہو چکے تھے کہ ہمارا یہ ڈیسیجن ہی غلط ہو گیا تھا کہ ہم حضرت امام حسین سے مقابلہ کرنے آئے تھے، اور ہم نے تو اس شیر کو زخمی کر دیا ہے، ہم نے تو اس کے اوپر اتنے گھاؤ، اس کے اولاد کو شہید کر کے، اس کے بھائی کو شہید کر کے، اس کے اصحاب کو شہید کر کے ہم نے اس کو اتنے گھاؤ دے دیے ہیں کہ یہ اب اس طریقے سے ہم سے مقابلے کے اوپر آئے ہیں کہ اب ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ حضرت امام حسین جنگ کرتے کرتے ایک بار حضرت عباس کے پاس پہنچے اور کہا، بھائی اٹھو اٹھو عباس اٹھو، دیکھو اپنے بھائی کو دیکھو، حسین کو دیکھو کیسے جنگ لڑ رہا ہے، بھائی میں تمہارے بحاف پہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ پھر گئے، حبیب اٹھو اٹھو، دیکھو تمہارا بچپن کا ساتھی حسین کس طرح جنگ لڑ رہا ہے، علی اکبر اٹھو، دیکھو تمہارے بابا کس طریقے سے اس یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں، ہر تمہیں تو میں نے بھائی بنایا ہے نا، ہر اٹھو، دیکھو کیسے یہ حسین جنگ کر رہا ہے۔ دوستو حضرت امام حسین نے جنگ جاری تھی کہ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اللہ تم سے راضی ہوا حسین، وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ اللہ کی غیب سے آواز آئی کہ وقت آ گیا کہ تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے پورا کر دو۔ دوستو یہ سننا تھا، حضرت امام حسین نے اپنی تلوار اپنے نیام میں رکھ لی، اور نیام میں رکھنے کے بعد ذوالجناح پر اپنے گھوڑے پر یوں سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یزیدیوں نے جب یہ دیکھا تو وہ واپس پلٹ کے ملعون آئے، اور اب انہوں نے آ کر حضرت امام حسین پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلواروں سے حملے کر رہا ہے، لیکن حضرت امام حسین اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو حضرت امام حسین اب لڑیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ وفا کرنا تھا۔ وقت عصر کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے دوستوں، یہی وہ وقت ہے جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ دوستوں یہ وہ وقت آ چکا ہے، شہادت کا وقت آ چکا ہے دوستوں یہ وہ وقت ہے جب حضرت امام حسین کو ان یزیدیوں نے، ان ملعونوں نے شہید کر دیا۔ کہ حضرت امام حسین جو تھے انہوں نے زمین کے اوپر آئے زخموں کی تاب نہ لا کے، لیکن دوستوں کیا منظر تھا وہ، حضرت امام حسین کو اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ جب وہ گھوڑے سے ذوالجناح سے زمین کی طرف آئے تو وہ زمین پر بھی نہ آ پائے، وہ ہوا میں تھے۔ اور اس کے بعد ذوالجناح نے حضرت امام حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیے بچانے کے لیے ان کو، اور ذوالجناح کیا وفاداری نبھائی، ذوالجناح نے کیا وفاداری نبھائی، حضرت امام حسین کے گرد
तेज़ी से चक्कर काटने शुरू किए, और अब जो भी तीर आता है, जो भी तलवार आती है, जो भी नेज़ा आता है, वो जुलझना के ऊपर आता है, वो जुलझना अपने ऊपर लेती है, वो हज़रत इमाम हुसैन का घोड़ा अपने ऊपर लेता है, वो मुर्तजिस अपने ऊपर लेता है। वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ज़िंदा रहते हुए हज़रत इमाम हुसैन जो हैं उनको शहीद कर दिया जाए। दोस्तों, ये होती है वफ़ादारी, ये होती है दोस्तों अहले बैत के घोड़ों की भी, अहले बैत के जो जानवर हैं वो भी इतने वफ़ादार होते हैं दोस्तों। और आज कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सब लोग, सब मुसलमान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन के वाक़या करबला को क्यों याद करते हैं, क्यों दिल अफसरदा होता है हमारा, क्यों हमारे आंखों से आंसू जारी होते हैं। दोस्तों, फिर तो हम हज़रत इमाम हुसैन के जो घोड़ा था, जुलझना था, हम तो उससे भी गए गुजरे हो गए ना, अगर हम हज़रत इमाम हुसैन के इन मज़ालिम को याद करके हमारी आंखें भी आबदीदा ना हो पाए। दोस्तों, वक्त ऐसे आ चुका है, हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं असर की नमाज अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने नमाज की नियत बांधी और नमाज अभी नियत बांध ही रहे थे कि यजीदियों ने एक दफ़ा दोबारा गिरी हुई हरकत करने की कोशिश की और ख़याम हुसैनी की तरफ रवाना हुए आग लगाने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियों की तरफ देखा और गरज कर एक दफ़ा फरमाया, मैं हुसैन अभी ज़िंदा हूँ, ये क्या बेहयाई की जा रही है, मैं हुसैन अभी ज़िंदा हूँ। और यजीदी फिर जसारत ना कर पाए क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी में वो ऐसी हरकत किसी सूरत कर ही नहीं सकते हैं, चाहे इमाम हुसैन इस वक्त ज़ख्मी हैं, तीर के ज़रिए तीरों और नेज़ों में उनके ऊपर ज़ख्म ही ज़ख्म है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं होने देंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ी और जब सजदे में गए तो शिमर मलऊन ने आकर हज़रत इमाम हुसैन की पुश्त पर सवार हुआ और उनके गर्दन को काटना चाहा। दोस्तों, इस्लाम में तो ये है ना, कहने को तो ये भी मुस्लिम थे ना सारे, जो कि थे नहीं। कलमा पढ़ने से खाली नवासे रसूल को शहीद कर रहे हैं और कलमा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैं इनको मुसलमान नहीं मानता, ये सारे मुसलमान ना कहलाने के लायक ही नहीं हैं, यजीदी हैं। इसने हज़रत इमाम हुसैन का गला काटने के लिए कुंद खंजर इस्तेमाल किया और हज़रत इमाम हुसैन का गला काटने के लिए 2 से 3 मरतबा ज़रब दी और फिर उनका गला काट दिया। हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए, वक्त के इमाम शहीद हो गए। नेज़े के ऊपर हज़रत इमाम हुसैन का सर बुलंद हुआ, ज़मीन पर ज़लज़ला आ गया, आसमान से सुर्ख आंधी चल पड़ी। बीबी ज़ैनब जो कुछ फासले पर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं, उनसे भी ये बर्दाश्त ना हुआ। और दोस्तों, यहीं पर ही नहीं, उसके बाद और भी मज़ालिम ढाए जाएंगे और बहुत ही शदीद मज़ालिम ढाए जाएंगे। दोस्तों, वक्त तमाम हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम हुसैन को, वक्त के इमाम को, आले रसूल को शहीद कर दिया गया। बज़ाहिर यजीद मलऊन यजीदी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में इनकी हार हो चुकी है। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी, कुर्बान कर दी और दीन बचा लिया। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन ने हमारी खातिर दीन बचा लिया और अपने अहल व अयाल को और अपने आप को कुर्बान कर दिया। दोस्तों, अब मज़ीद कुछ नहीं, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।